7 बार नापें, 1 बार काटें। एक मशहूर रूसी कहावत है, क्योंकि अगर गलती हो जाए तो उसका सद्भाव मुमकिन नहीं। दूसरे लफ्जों में, कोई कदम उठाने से पहले हर तरह से सोच लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप सही अमल कर रहे हैं। मगर लड़के, क्या बेसब्रे लड़के ये करते हैं। एक दिन पीटर चू ने घर से भागने का फैसला किया। उसे कहाँ और कैसे जाना है वो नहीं जानता था। वो अपने वफादार कुत्ते शार्को को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि शार्को पूछता रहता था, पीटर चू तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब वापस आओगे, तुम्हारी जेब में क्या है। ये वही बातें थी जो पीटर चू बर्दाश्त नहीं करता था। ये बताना कि वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है और वो कब वापस आएगा। वो बिल्ली को भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि बिल्ली ने भी पूछना था, क्या तुमने मुंह धोया है, क्या ये सोने का वक्त नहीं है, और स्कूल वगैरह वगैरह। जैसे ही पीटर चू ने बेरोनी दरवाजा खोलना चाहा, बिल्ली अचानक कहीं से नमूदार हुई और बोली, पीटर चू तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरों के काम में मुदाखलत ना करो, अटारी में जाओ और चूहों पर नजर रखो। मैं वहाँ चूहों को नहीं बल्कि सितारों को देखने जाती हूँ। खैर ये बताओ, क्या तुमने कोई खत छोड़ा है, बिल्ली ने पूछा। कैसा खत, पीटर चू ने हैरत से पूछा। अलविदाई खत, घर से भागने वाले हर लड़के को अलविदाई खत छोड़ना चाहिए। वो एक पढ़ी लिखी बिल्ली थी। स्कूल घर के साथ ही वाक़ था। वो रोजाना बालकोनी में लेटकर धूप में नहाते हुए एक आंख से जमात की तरफ देखती रहती थी। वो लिखना भी जानती थी, अगरचे लिखाई ऐसी ना थी जो आसानी से पढ़ी जाती, लेकिन मैंने अक्सर उससे बदतर लिखाई भी देखी है, वो भी बिल्ली की नहीं बल्कि बच्चों की। पीटर चू, तुम अपने वालिदैन का घर अलविदाई खत के बगैर नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा दिन की रोशनी में तुमको पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास शनाख्तनामा नहीं है। कम से कम अंधेरा होने तक इंतजार करो, यूं करो अटारी में छुप जाओ, बिल्ली ने कहा। आखिर पीटर चू मान गया। वो चोर और एक आंख वाले कज़ाक की तरह गिरफ्तार होना नहीं चाहता था। अलावा से अटारी में बगैर किसी मुदाखलत के आप ये सोच सकते हैं कि किसी शहर या मुल्क में जाना है जहाँ सिर्फ खिलौने और खेल हों। अटारी में खामोशी और अंधेरा था। वो एक कोने में बैठ गया और शाम का इंतजार करने लगा। जैसा कि वो कहते हैं, एक खास वक्त गुजर गया, बल्कि नामालूम वक्त, क्योंकि अटारी में कोई घड़ी नहीं थी। अचानक किसी की आवाज आई, यहाँ कौन है। मैं पीटर चू हूँ, मैं सफर पर निकलने वाला हूँ। मुसाफिर, मुझे मेरे घर में परेशान मत करो, आवाज ने कहा। तुम्हारे घर में? लड़का नाराजी से बोला, ये मेरा घर है, मैं इसका कानूनी वारिस हूँ। मेरा खानदान यहाँ 100 साल से रह रहा है। किसी को हक नहीं है कि वो मुझे यहाँ से भगाए। कानूनी वारिस? और तुम? आह, बदकिस्मत घराना, जहाँ ऐसा बेटा परवान चढ़ा है जो बाप का घर छोड़कर जा रहा है। कौन मुझसे इस लहजे में बात कर रहा है? पीटर चू धमकी आमेज अंदाज में चिल्लाया। अटारी का चूहा या कोई और, जरा सामने आओ, मैं तुमको देखना चाहता हूँ। मैं माजी हूँ, किसी ने जवाब दिया। मैं किसी को नजर नहीं आता। एक शख्स माजी का तसव्वुर कर सकता है, लेकिन वो मुझे देख नहीं सकता। माजी का कोई चेहरा नहीं होता। नामालूम राह के मुसाफिर, माजी की आवाज सुबह तक तुमसे बात करती, लेकिन तुम इसके मुस्तहिक नहीं हो। पीटर चू ने पहली बार माजी की आवाज सुनी थी? नहीं, पहली बार नहीं। फालन फाइटर्स डे पर वो मशल बरदार जुलूस देखने के लिए गया था, जहां एक बुलंद और उदास आवाज हीरोज के नाम पुकार रही थी। वो माजी की आवाज थी। फिर एक बेलोस और खुशकिन आवाज ने पीटर चू को चौंका दिया। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं मुस्तकबिल हूँ। तुम यहाँ माजी के साथ क्या कर रहे हो? ओ प्यारे पीटर चू, क्या मुस्तकबिल आखिर माजी नहीं बन जाता? हम पुराने दोस्त हैं। मुझे उससे पूछना चाहिए, उसने खुद कलामी की। रोशन मुस्तकबिल में तुमसे मशवरा करना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे घर छोड़ देना चाहिए? ओह, मुझे ऐसे सवालों के जवाब देने का इख्तियार नहीं।
ہر کوئی اپنے مستقبل کا خود ذمہ دار ہے. ہر ایک کو اپنی خوشی خود کمانی ہے. یہ ریاضی کی طرح ہے. وہ آپ کو ایک مسئلہ دیتے ہیں اور آپ اسے حل کرتے ہیں. اگر آپ غلطی کریں تو آپ کو برا نشان ملتا ہے. شاید ماضی آپ کو مشورہ دے سکے. شاندار ماضی. مجھے مشورہ درکار ہے. لڑکا بولا. میں مشورہ نہیں دیتا، ماضی نے جواب دیا. میں صرف کہانیاں سناتا ہوں. بس جو چاہے ان سے سبق حاصل کرے. وقت گزرتا رہا. جو ہی سورج غروب ہوا تاریکی اور اداسی بڑھ گئی. پھر کوئی رونے لگا. کون ہے جو اندھیرے میں رو رہا ہے؟ پیٹر چو نے پوچھا. میں اداس الو ہوں. تم کیوں رو رہے ہو؟ مجھے اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے. تمہارے گھر کو کیا ہوا؟ کیا وہ جل کر تباہ ہو گیا؟ اسے کس نے آگ لگائی؟ نہیں، میں نے بہت عرصے پہلے گھر چھوڑ دیا تھا. تب سے میں دکھ اٹھا رہا ہوں. ایک مسلسل یاد ہے. ایک ماضی کا عارضہ. میں 100 سال سے اپنے گھر کی تلاش میں ہوں. ہر جگہ جاتا ہوں. ہر درز اور شگاف کو دیکھتا ہوں. مگر افسوس وہ مجھے ابھی تک نہیں ملا. مگر میں نا امید نہیں ہوں. الو رنجیدہ ہو کر بولا. سنو، کیا دن میں گھر تلاش کرنا بہتر نہیں؟ رات کو سارے گھر ایک جیسے نظر آتے ہیں. یہاں تک کہ گلی اور مکان نمبر جاننے کے باوجود تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے. پیارے، میں دن کے وقت کسی کے سامنے نہیں آتا. میں شرمندہ ہوں. مجھ میں ہمت نہیں ہے. گھر سے بھاگنا شرم کی بات ہے. آپ ایک آسان زندگی چاہتے ہیں، ایک میگپی کی طرح، ایک جھوٹی چمک، خالی کینڈی ریپر کی طرح بہکاوا. رات اور بھی گہری ہو گئی تھی. بلی ابھی تک نہیں آئی تھی. پیٹر چو کے پاس الوداعی خط لکھوانے والا کوئی نہیں تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ خط کیسے لکھنا ہے. جب شہر کے گھنٹہ گھر نے 12 بجائے تو پیٹر چو نے گہری سانس لی اور بڑبڑایا. جانے کا وقت ہو گیا ہے. اسی اثناء میں الو نے زور سے چیخ ماری اور بولا. جب رات کے 12 بجتے ہیں تو میں غمزدہ ہو جاتا ہوں. میں اس وقت گھر سے بھاگا تھا. میں آج تک توبہ کرتا ہوں. بیٹا، رات کو کبھی مت نکلنا. عجیب معاملہ ہے. میرے پاس ایک اریزر ہے. اگر کوئی غلطی ہو تو میں اسے اپنی نوٹ بک سے مٹا دیتا ہوں. اس پر ایک الو بنا ہے. استانی کہتی ہیں کہ تم ایک عقل مند پرندے ہو. شاید انہوں نے تمہاری یہ کہانی نہیں سنی ہوگی. بیٹے، یہ عقل مجھ میں فوراً نہیں آئی. جب میں گھر سے بھاگا تو میں نے بے تحاشا احمقانہ حرکتیں کی. میں بہت لاپرواہ پرندہ تھا. قدرت نے مجھے رنگ برنگے پنکھ کا تحفہ نہیں دیا تھا. میں رنگوں کی تلاش میں دنیا میں چلا گیا، مگر میں نے آرائشی پنکھ حاصل نہیں کیے. ہاں، میں نے کھوئے ہوئے گھونسلے کے لیے ابدی آرزو ضرور حاصل کر لی. بعض اوقات عقل بہت مہنگی پڑتی ہے. کیا آپ مجھے گھر نہ چھوڑنے کا مشورہ دے رہی ہیں یا کچھ اور؟ میں نے تم پر جادو کر دیا ہے، الو بولا. پیٹر چو کونے میں بیٹھ کر گہری سوچ میں ڈوب گیا. اچانک اٹاری کا دروازہ آہستہ سے کھڑکا اور پڑھی لکھی بلی اوپر آئی. چوہے پکڑنے ہیں؟ پیٹر چو نے پوچھا. لیکن بلی نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ خاموشی سے کھڑکی میں لگے اسپائی گلاس کے قریب گئی اور اپنی نظریں آسمان پر جماتے ہوئے بڑبڑائی. ستارے دیکھنے کا وقت آ گیا. زبردست، پیٹر چو بڑبڑایا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم چوہے پکڑنے نہیں بلکہ ستارے گننے اٹاری پر جاتی ہو. کیا مجھے اپنی تیز نظروں سے سائنس کی خدمت نہیں کرنی چاہیے؟ بعض اوقات معمولی مخلوق بھی فطرت کے گہرے رازوں میں جھانکنے کی قابل ہوتی ہے. بلی بولی. میں نے آپ کو اپنا غم بتا دیا ہے، الو بولا. میں التجا کرتا ہوں کہ رات کو فیصلے نہ کریں. صبح تک انتظار کریں. صبح شام سے زیادہ روشن ہوتی ہے. میں ساری رات یہاں کیا کروں؟ اس نے خود کلامی کی. میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، ماضی کی آواز نے کہا. میں پرانی یادوں میں کھویا رہتا ہوں. مجھے یاد ہے اس گھر میں ایک اور لڑکا بھی رہتا تھا
جب وہ 16 سال کا ہوا تو اسے بھی ایک سفر درپیش ہوا۔ ایک صبح الو زور سے چیخا، آپ صرف صبح سفر پر نکل سکتے ہیں۔ بہار کی ایک روشن صبح باپ نے اپنے بیٹے کو الوداع کہا۔ جنگلی گل شمع دانی کا ایک چھوٹا سا گچھا اچھی قسمت کے لیے لڑکے کی گرم ٹوپی پر باندھ دیا گیا تھا، اور وہ اس کے کاندھے پر گھر میں بنا سوت کا ایک تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، پیٹر چو نے مداخلت کی۔ آج کل گل شمع دانی اور ایک تھیلے کے ساتھ سڑک پر کون جاتا ہے؟ اب سفری بیگ اور سوٹ کیس ہیں، لیکن میرے لیے کچھ اور اہم ہے۔ کیا لڑکے پہلے بھی اپنے گھونسلے چھوڑ چکے ہیں؟ مجھے مت ٹوکو، مجھے یادوں پر توجہ مرکوز کرنے دو۔ اگر آپ پڑھنے جاتے ہیں تو والدین کا گھر چھوڑنا کوئی بری بات نہیں۔ کیا آپ بھی پڑھنے جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ صرف پڑھائی سے بھاگ رہا ہے، پڑھی لکھی بلی نے مداخلت کی۔ ماضی نے بات جاری رکھی۔ لڑکا سمندر کے پار سفر کر کے ایک دور دراز اور پر ہجوم شہر میں پہنچا اور ایک اچھے اور مشہور اسکول میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ بہت سے طالب علم، امیروں کے بچے بگڑ گئے ہیں۔ وہ شام کو گیس لیمپ کے نیچے بیٹھ کر تاش کھیلتے ہیں۔ میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ ان لڑکوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے گھر سے بھاگ کر بری صحبت میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ اپنے باپ کا پیسہ ضائع کرتے ہیں اور اکثر مر بھی جاتے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں مت جاؤں؟ پیٹر چو بولا۔ صبر سے سنو۔ لیکن ہمارے لڑکے نے گیس لیمپ تلے بیٹھنے والوں سے دوستی نہیں کی، اس نے رات کو پڑھنے والوں سے دوستی کی جو لوگوں کے دکھ نہیں بھول سکتے تھے۔ جلد ہی لڑکے نے ضروری کتابیں خریدنے کے لیے اپنے گرم کپڑے بیچ دیے۔ پھر اس نے وطن کی آزادی کے لیے ایک بندوق خریدی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ترک جوئے کا زمانہ تھا۔ لڑکا اپنے شہر واپس آیا۔ اس نے محض بغاوت کا خواب نہیں دیکھا، بلکہ اس نے دوسروں کو تیار کیا۔ مگر ایک رات احمد آغا کی قیادت میں ترکوں نے غیر متوقع طور پر اس گھر کے دروازے پر دستک دی جہاں اس کے دوست جمع تھے۔ لڑکے نے چپکے سے گلی کا جائزہ لیا اور پچھلے دروازے سے دوستوں کو پڑوسی کی صحن کے راستے باہر نکال دیا اور سرگوشی کی، دوڑ جاؤ۔ پھر وہ خود گھر میں آیا، بیرونی دروازہ کھولا اور احمد آغا کو نشست گاہ میں لے گیا۔ وہ ایک بڑا کمرہ تھا جس کی چھت پر تصویر کشی کی گئی تھی۔ اس نے وقت گزارنے کے لیے گفتگو شروع کی، لیکن بھاپ اڑاتی کافی اور نہ ہی شائستہ گفتگو نے احمد آغا کو متاثر کیا۔ اس نے پستول نکال کر لڑکے کے سینے میں گولی مار دی۔ بدقسمتی ہے، کیا ہمارا لڑکا مر گیا؟ الو نے پوچھا۔ نہیں، یہی اسی کہانی کی سب سے اہم بات ہے، ماضی نے کہا۔ احمد آغا کی گولی لڑکے کے سینے سے ٹکرائی، واپس پلٹ کر دوسرے ترک کے بازو پر جا لگی۔ سب ترکوں کو خوف نے جکڑ لیا۔ خدا کی حکمت، وہ چیخے، اللہ اس شخص پر گولی چلانے سے منع کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ توہم پرست ہوتے تھے۔ اچھا، گولی واپس کیسے پلٹ گئی تھی؟ پیٹر چو نے پوچھا۔ کیونکہ لڑکے کے سینے پر اپنے باپ کے گھر کی چابی لٹکی ہوئی تھی۔ آج بھی بچے اسی طرح چابیاں پہنتے ہیں تاکہ وہ گم نہ ہوں۔ ایک چھوٹا لڑکا چھلانگ لگاتا ہے تو اس کی گردن کی چابی بھی چھلانگ لگاتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ چھپن چھپائی اور آنکھ مچولی کھیلتی ہے۔ وہ خاموشی سے بچے کے دل پر دستک دیتی ہے اور اس کو یاد دلاتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے والد کی گھر کی چابی نے باغی کو بچایا۔ چابی ہر جگہ اس کے ساتھ تھی۔ اس نے سمندر پار کیا، پہاڑوں پر چڑھا اور آزادی کی جنگ لڑی۔ میں نے بھی ایک چابی زنجیر میں پہنی ہوئی ہے، میرے دل کے بالکل قریب، پیٹر چو نے سرگوشی کی۔ وہ چابی تمہارے دل سے کیا کہتی ہے؟ ماضی نے پوچھا۔ کاش میں بھی گھر سے بھاگتے وقت چابی اپنے پاس رکھتا، لیکن پرندوں کے پاس چابی نہیں ہوتی، ان کے پاس صرف جبلت ہوتی ہے، الو بولا۔ دیر ہو گئی ہے، پڑھی لکھی بلی نے کہا۔ دیر نہیں ہوئی، ابھی سویر ہے، الو چلایا۔ صبح ہو رہی ہے، اہم فیصلے صرف صبح ہوتے ہیں۔
تم نے کیا فیصلہ کیا پیارے لڑکے؟ میں ماضی کی کہانی سمجھ گیا ہوں۔ وہ نصیحت نہیں کرتا بلکہ انسان کو اپنی کہانی سے سکھاتا ہے۔ میں گھر میں رہوں گا، میں ماضی کے، مستقبل کے اور اپنے والد کے گھر کی چابی کے بارے میں سوچوں گا۔ آپ سب کو سلام، پیٹر چو نے کہا۔ لڑکے نے جس طرح سے جواب دیا اس نے مجھے حیران نہیں کیا۔ آپ کون ہیں؟ پیٹر چو جیسا کوئی بچہ پوچھے گا۔ میں کہانیاں سناتا ہوں، کوئی ان کو بتائے، ان پریوں کی کہانیاں۔ ان پریوں کی کہانی میں سب کچھ سچ ہوتا ہے، اور اگر آپ میری رائے جاننا چاہتے ہیں تو اس کہانی میں مجھے پڑھی لکھی بلی کا کردار سب سے زیادہ پسند آیا۔ وہ کتنی سمجھداری سے پیٹر چو کو پرانے گھر کی اٹاری میں لے گئی تاکہ اسے سوچنے، سمجھنے اور درست فیصلہ کرنے کا وقت مل جائے۔